جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कायम 25,000 से ज़ायद मराकज़ इल्म, और उन मराकज़ इल्म में एक वो मरकज़ इल्म जो हमारे घर में मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसकी 7वीं क्लास में मौजूद हैं। पीछे 6 क्लासेस हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। 7वीं क्लास में आज हम 3 सब्जेक्ट 3 मज़ामीन पढ़ेंगे, जिनमें पहला अत-तजवीद है, दूसरा अल-फ़िक़्ह और तीसरा सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तजवीद में हम सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं तजवीद को, और तजवीद में हमने अपने पिछले लेक्चर में हुरूफ़ लीन के बारे में पढ़ा, उससे पहले हुरूफ़ मद्दा के बारे में पढ़ा, और उससे पहले हमने तजवीद के बारे में जाना, और ये बात जानी कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम जो पहली चीज़ पढ़ रहे हैं तजवीद के टॉपिक में, वो है इसमें जलालत पढ़ने का तरीका। ऊंचा बोलिए, क्या पढ़ रहे हैं? जलालत पढ़ने का तरीका। इसमें जलालत कहते हैं अल्लाह ताला का नाम। बोलिए कि किसे कहते हैं इसमें जलालत? अल्लाह ताला का नाम। अल्लाह ताला के नाम को इसमें जलालत कहते हैं। अब हमने अल्लाह कहना है, तो अल्लाह हम किस तरीके से कहेंगे, किस अंदाज में कहेंगे, अल्लाह को पढ़ने का तरीका क्या है? तो यहाँ पर 2 इसकी बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो इसमें जलालत अल्लाह है या अल्लाहुम्मा। अब ये इसमें जलालत है, तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा, उसका बड़ा सादा सा तरीका यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि जिस भी जगह पर इसमें जलालत आ जाए, यानी जहाँ पर भी अल्लाह का नाम आ जाए, अगर अल्लाह के नाम से पहले वाले हर्फ में अगर पेश हो या ज़बर हो, तो हम अल्लाह के लफ्ज़ को मोटा यानी पुर करके पढ़ेंगे। क्या 2 अलामतें हैं, ज़हन में रख लें कौन कौन सी? या अल्लाह के लफ्ज़ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ जाए, या अल्लाह से के लफ्ज़ से पहले वाले हर्फ पर पेश आ जाए, तो हम लफ्ज़ को पुर करके पढ़ेंगे। बताइए कौन कौन सी 2 अलामत आ जाएं तो पुर करके पढ़ेंगे? पहली अलामत ज़बर, दूसरी पेश। अगर ये यानी लफ्ज़ है अल्लाह, और उससे पहले वाला जो हर्फ है, लफ्ज़ नहीं, उससे पहले वाला जो हर्फ है, उस पर अगर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए, तो हम उसको पुर करके पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर लफ्ज़ लिखे हुए हैं, लाइक पहला लफ्ज़ है या रसूल अल्लाह। अब यहाँ देखिए, या रसूल अल्लाह। अच्छा, अब ये लफ्ज़ अल्लाह था, इससे पहले कौन सा हर्फ आया? लाम। तो लाम पर कौन सी अलामत है? ज़बर की। तो लिहाजा हम इसको या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बारीक करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मोटा करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोलिए, कैसे पढ़ेंगे? या रसूल अल्लाह। ठीक है, मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, और वो एग्जाम्पल है जैसा कि हमने यहाँ इसी लफ्ज़ को ही देख लेते हैं, रसूलुल्लाह। अच्छा, अब लफ्ज़ अल्लाह है, उससे पहले क्या आया हुआ है? लाम, और उस लाम के ऊपर कौन सी अलामत है? पेश। तो उस वक्त हम उसको रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रसूलुल्लाह, मोटा करके पुर करके। ऊंचा पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे? रसूलुल्लाह। तो ये हमने आज के लेक्चर में तजवीद में हमने इतनी बात पढ़ी कि जब लफ्ज़ अल्लाह आ जाए, तो हमने फिर उसको किस अंदाज में बारीक पढ़ना है या मोटा पढ़ना है। अच्छा, अगली बात सुन लें, अगर आ जाए ज़ेर, अल्लाह के लफ्ज़ से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर आ जाए, तो फिर हम उसको मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, फिर हम उसे बारीक पढ़ेंगे। जैसा कि बड़ा आसान सा एक लफ्ज़ है, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। तो अब अल्लाह का लफ्ज़ है, इससे पहले वाले हर्फ मीम के नीचे क्या है? ज़ेर।
تو ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے یا بسم اللہ پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں گے باریک؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا آئی ہوئی ہے؟ زیر آئی. تو یہ اللہ، اس میں جلالت اللہ ہے. اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش آ جائے تو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر اللہ سے پہلے زیر آ جائے پچھلے والے حرف پر تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. یہ ہمارا تجوید کا ٹاپک تھا کہ اس میں جلالت کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور فقہ کے ٹاپک میں جیسا کہ ہمارے پاس عظیم استاد موجود ہیں تو ہم انہیں ہی دعوت دیتے ہیں کہ وہ سٹیج پر آ جائیں مائک پر. اور ہمارا جو اگلا ٹاپک الفقہ کا، اس میں ہم آج اذان سے متعلق باتیں پڑھنے جا رہے ہیں. اذان کو سننا کیسا ہے، سننا کیسے ہے، اور اذان ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اذان سے متعلقہ احکام ہم فقہ کے ٹاپک میں جانے لگیں. تو مفتی معظم مصطفی صاحب جی. کچھ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج ہمارا اس مرکز علم کا 7واں لیکچر ہے، اور پہلے لیکچر سے لے کر چھٹے لیکچر تک ہم نے طہارت کے باب کو مکمل کیا. اس میں وضو، غسل اور پھر تیمم کے احکامات پر ہم نے روشنی ڈالی. اب ہم طہارت سے عبادت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور عبادت میں سب سے پہلی چیز جو نماز ہے اور نماز کے لیے ضروری ہے اذان. تو اذان کے متعلق آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اذان کا معنی کیا ہوتا ہے. اذان کا معنی ہوتا ہے پکارنا. پکارنا یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو پکارنا، یہ ہے اذان. اور پھر اذان کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے شعائر اسلام میں داخل فرمایا. شاعر کہتے ہیں نشانیاں. تو اسلام کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ اذان دینا ہے، نماز کے لیے لوگوں کو پکارنا ہے. تو اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی. یہ اذان دینے والے کی فضیلت ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، تو لوگ اذان دینے کے لیے اور پہلے صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرعہ اندازی کریں. اتنی زیادہ فضیلت ہے ایسے شخص کی کہ جو اذان دیتا ہے. یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. پھر اسی طرح آگے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ اذان اور اقامت دو چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے اذان، ایک ہوتی ہے اقامت. اذان یہ ہے کہ جو نماز سے پہلے ہم عام طور پر مائک پر سنتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے مسجد کے اندر. اور پھر اقامت کیا ہوتی ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو اذان دوبارہ پڑھی جاتی ہے اور اس میں ایک کلمے کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قد قامت الصلاۃ. ویسے اگر ہم اذان کے الفاظ کو دیکھیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے. پھر ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ہم لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب. پھر نماز کیا ہے اس کا بتایا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، کہ یہ نماز اصل میں کامیابی ہے، تو کامیابی کی طرف آؤ. اور پھر اگر ہم فجر کی اذان کو دیکھیں تو اس میں ایک اور کلمے کا اضافہ ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے. یہ اضافہ فجر کی اذان کے اندر ہے.
اور اقامت کے اندر کیا اضافہ ہے؟ اقامت کے اندر یہ اضافہ ہے کہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ تو یہ اذان اور اقامت میں یہ فرق ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، کیا ایک مسجد کی اذان دوسری مسجد کے لیے کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسجد کی اذان دوسری مسجد کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں پر مسجد ہوگی ہر مسجد کی جماعت کے لیے الگ اذان دینا ضروری ہے۔ لیکن جو شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کہیں بھی اذان ہو جائے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ نماز اس کی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اذان کو خاموشی سے سننے اور اس کا جواب دینے کا بھی حکم ہے کہ جب اذان ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک تو اسے خاموشی سے سنا جائے اور اس کے کلمات کا ساتھ ساتھ جواب دیا جائے۔ اگر مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو ہم بھی اس کے جواب میں کہیں گے اللہ اکبر۔ اگر مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر اگر مؤذن نے پکارا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم بھی جواب میں کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ لیکن جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کے جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کے جواب میں کہا جائے گا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ یہ رپیٹ نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کے جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد اذان جب مکمل ہو جائے تو پھر اس کی ایک مسنون دعا بھی ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر جس کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے کہ جب اذان مکمل ہو جائے کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، کہ اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب، تو اس کے بعد تو محمد کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ پھر اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ کہ قیامت والے دن واحد 1,24,000 انبیاء کرام میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہوں گی کہ جنہیں شفاعت کا اذن دیا جائے گا، اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ اذان کے بعد ہمارے لیے دعا پڑھنا بھی یہ بھی سنت ہے۔ تو اس کے بعد جب اذان ہو جائے، اذان سن لیں، اذان کے بعد جواب دے لیں، تو اس کے بعد نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو صرف اذان سن کے اس کا جواب نہیں دینا بلکہ اس کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم نماز کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اذان کے باب میں ہم اس کو آج مکمل کرتے ہیں۔ اب اگلے ٹاپک کے لیے سیرت رسول کے لیے میں دوبارہ انعام بھائی کو گزارش کروں گا کہ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں درود پاک ہم پیش کریں گے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو جانیں گے کہ ہم درود پاک پڑھیں، مگر درود پاک پڑھنے سے پہلے اب تک جو ہمارے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں ان میں ہم نے تجوید کے میں ہم نے اس میں جلالت پڑھنے کا طریقہ، اور دوسرا ہم نے اذان سے متعلق جانا کہ جس میں مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے اذان میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ جب بھی اذان ہوگی تو ہم نے اس کے تمام الفاظ کو دہرانا ہے، اور جب حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی بات ہوگی تو تب ہم نے کیا کہنا ہے؟ ذرا اونچی بول دیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم یہ کہیں گے۔ اور اس کے بعد ہم جب اقامت ہوگی تو اقامت میں ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ کون سا ہے جی؟ قد قامت الصلاۃ۔ تو خواتین کے لیے تو ویسے نہیں ہوتی، مردوں کے لیے ہوتی ہے، تو اس کی یہ بات ہو۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے چونکہ وقت کم ہے، اور اگلا جو ٹاپک ہے رحمت للعالمین سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک میں، تو وہ تھوڑا طویل بھی ہے، اور ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے۔ لیکن درود پاک پڑھنے سے پہلے میں ایک بات بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی ضروری ہے کہ یہ 7ویں کلاس ہے، اس کے بعد 8ویں کلاس ہوگی، اور 9ویں کلاس اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم ان 8 لیکچرز کا ٹیسٹ نہیں دیں گے۔ لہذا جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنی اپنی کتابیں پراپر اپنے پاس رکھ لیں، اور اب تک جتنے لیکچرز ہو چکے ہیں
وہ سارے ہم نے یاد کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ بھی ریٹن ہوگا، اور اس کے پھر جواب اور اس کے جو مارکس ہوں گے وہ بھی پورے دیے جائیں گے۔ ہاں یہ ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے لیے ٹیسٹ ہم اور بنائیں گے، جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے ہم ٹیسٹ اور بنائیں گے، لیکن اس ٹیسٹ میں شریک ہوں گے، اور وہ ہم کوئی سنڈے کا دن فکس کر لیں گے اور اس میں یہ ٹیسٹ ہو جائے گا، لہٰذا اور ان کے پھر مارکس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی باقاعدہ بتائے جائیں گے کہ کس کس نے، اور وہ 30 مارکس کا ٹیسٹ ہوگا ان 8 لیکچرز پر۔ لہذا جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ کتابیں لے لیں اور تیاری کر لیں، اور اپنا، کیونکہ اگر ہم ایسے ہی پڑھتے جائیں اور بس مطلب نشستن اور برخاستن اور گفتن یہ معاملہ رہے تو پھر اس کلاس کا اور اس چیز کو لے کر آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے آفیشلی بھی ٹیسٹ اس کے اندر شامل ہے، لیکن وہ ٹیسٹ شامل ہے جب 24 لیکچر مکمل ہو جائیں، لیکن ہم ذرا اس کو تھوڑا چینج کر رہے ہیں چونکہ ہمارے پاس بچے موجود ہیں اور بڑے بھی، تو ہم اس کو ذرا اس انداز میں مینٹین کریں گے کہ ہر 8 لیکچر کے بعد ہم ٹیسٹ، تو یوں ہم 3 ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے تاکہ ہمیں یہ پورا سلیبس یاد ہو جائے۔ آؤ بات کو ہم کرتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجئے سارے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیے جی، ہم سیرت الرسول کے ٹاپک میں آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی مختلف اصناف پر رحمت اور شفقت کس طریقے سے کرتے تھے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے جمیع مخلوقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ یہاں پر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ جو غالب ہے اور عظمت و جلال کا مالک ہے وہ بھی اس شخص پر رحم نہیں کرتا۔ اونچا بولیے، جو شخص رحم نہیں کرتا، اگر شارٹ وے میں ہم پڑھیں تو جو شخص رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم، اونچا بولیے، اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دوسروں پر رحم کرنے کی خوبی سوائے بد نصیب شخص کے کسی سے سلب نہیں کی جاتی، یعنی وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کے دل میں رحم نہیں ہے دوسروں کے لیے، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے، یعنی دل میں رحم ہونا، دل میں شفقت ہونا، دل میں نرمی ہونا، دل میں محبت ہونا، یہ سارے کا سارا عمل ایسا ہے کہ جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بد نصیبی نہیں بلکہ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں رحم کرنے والوں پر نہایت مہربان رب رحم فرمائے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ لفظ رحم یہ لفظ رحمان سے نکلا ہے جس کا معنی ہے انتہائی مہربان۔ تو جو کوئی رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے تو اس سے اللہ بھی اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اور وہ بندہ جو رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، عزیز و اقارب سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات اور تمام خواتین و حضرات، بڑی خوبصورت حدیث پاک، ایمان افروز حدیث پاک۔ آپ بچے کو باہر لے جائیں، ٹھیک ہے، اور باقی توجہ کلاس کے اندر رکھیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو اور بات کو سمجھیں جو بات بیان کی جا رہی۔ کچھ چیزوں کو خود مینیج کر لینا چاہیے، مجھے آن لائن بولنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یا دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو تعلق جوڑتا ہے اس سے اللہ تعلق جوڑتا ہے، اور جو تعلق توڑتا ہے اس سے اللہ اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت پر پھر
بوڑھوں اور بچوں کے بارے میں آقا علیہ السلام کس طریقے سے رحمت اور شفقت کرتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص آیا جو آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. تو آپ کی مجلس میں موجود لوگ اس بوڑھے شخص کو جگہ دینے میں تاخیر کر رہے تھے. یعنی آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بوڑھا شخص آ گیا اور وہ آقا علیہ السلام سے ملنا چاہتا تھا، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آنے والے اس بزرگ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دے رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے اس لمحے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو یعنی بڑوں کا ادب احترام کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ حضور کے امتی ہونے کی علامت ہے. پھر اسی طریقے سے بیٹیوں اور بچیوں کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس بڑی رحیم کریم اور شفیق تھی. اس سے بڑھ کر آپ کی رحمت اور شفقت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں کروایا تو بتایا کہ میں رؤوف اور رحیم ہوں. اور جب رسول پاک کی باری آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے ایسا رسول تمہارے اندر میں سے تمہیں میں سے بھیجا ہے جو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یعنی اللہ بھی رؤوف اور رحیم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کی شفقت ہے. بچیوں کے لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا جس کی 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی ان کی دیکھ بھال کرتا ہو، ان کی فکر کرتا ہو، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو، ان کی تعلیم و تربیت پر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہو، وقت خرچ کرتا ہو، اپنی توانائیاں خرچ کرتا ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے بھلائی کرے تو ایسا شخص کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ رحمت و شفقت کا، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہو رہا، اس میں روزے کا ذکر نہیں ہو رہا، اس میں یعنی ان عبادات کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کر. آپ ذرا مقام اور مرتبہ چیک کریں کہ کس سطح کا مقام اور مرتبہ ہے بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت کی خوشخبری ہے. پھر اسی طریقے سے یتیموں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کو ضروریات زندگی فراہم کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، جنرل بس اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یتیم ہے تو اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوں 2 انگلیاں جوڑ کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ وہ اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے اگلی چیز بیواؤں اور غریبوں کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی بیوہ اور غریب کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کسی غریب کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی دیکھ بھال، اس کی کوشش کرنا ایسے ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، یا ساری رات عبادت کر رہا ہے، یا دن میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی غریب کی، بیوہ کی مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یا ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، یا پورا دن روزہ رکھا. اور صاف ظاہر ہے جو جہاد کرے اس کے لیے بھی جنت، جو رات کو قیام کرے اس کے لیے بھی جنت، جو دن کو روزہ رکھے اس کے لیے بھی جنت. تو اس میں آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ان ساری ایکٹیویٹیز کے کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر صورت کیا عطا کرتا ہے؟ جنت عطا کرتا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے قیدیوں کے لیے آپ کی رحمت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیدی اگر ہو جائے کوئی تو اسے رہا کر دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی تیمارداری کرو.
تو یہ آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح بیماروں کے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت اور شفقت کیا تھی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی بیمار کی عیادت کرتا ہے، پتہ چل گیا گھر میں آج کے مصروف ترین دور میں ہم گھر کے اندر بھی کوئی بیمار ہو جائے تو ہم ان سے نہیں پوچھ پاتے، اور پھر جائے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ رشتہ داروں میں دور کہیں پتہ چل جاتا کہ فلاں بیمار ہو گیا ہے تو وہاں اس کا پتہ لینے کے لیے چلے جاتے تھے۔ گلی محلے میں تو لوگ اسپیشلی نمازی وہ پوری نماز پوری جماعت اس کا پتہ لینے کے لیے چلی جاتی تھی، لیکن اب مصروفیات اور دنیا داری اور بیزی شیڈول نے اس قدر کر دیا کہ آج ہم بیماروں کی تیمارداری نہیں کر پاتے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ یہ حدیث پاک سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی شخص کیا کرتا ہے؟ بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے خرفہ میں رہتا ہے۔ اونچا بولیے، کس میں رہتا ہے؟ جنت کے خرفہ۔ ابھی آ جاتی ہے بات کہ یہ خرفہ کیا ہے، یعنی جتنی دیر وہ بیمار کی تیمارداری کر رہا ہے اتنی دیر وہ جنت کے خرفہ میں ہے، جہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کا خرفہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے خرفہ سے مراد جنت کا پھل۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا پھل لکھ دیتا ہے کہ یہ جب آئے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اونچا بولیے، جنت کا پھل ملے گا۔ اور یہاں پھل اس ثواب کا بھی استعارہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص دن کے آغاز میں اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، یعنی کوئی بیمار تھا، آپ کو پتا چلا، آپ نے صبح سویرے پوچھ لیا، اس کی تیمارداری کر لی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو پوچھ لیا تو اگلے دن صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے کیا اللہ کی رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے اور آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے، اور وہ کیا کہ فرمایا پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس کے لیے جنت میں اللہ ایک باغ الاٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد نام لکھ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تنزیلہ ہے، اس نے تیمارداری کی ہے، یہ فضیلہ ہے، اس نے تیمارداری کی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ معظم ہیں انہوں نے کی ہے، یہ عرفان ہیں انہوں نے کی ہے، یہ امداد ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ مطلب مختلف نام، اس کا نام لے کے لکھ دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہیں کہ جن کے نام اعمال میں باغ لکھ دیے۔ اچھا، اس کے بعد اب اگلی اور آخری چیز وہ ہے جانوروں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، بالخصوص مائیں توجہ سے سنیں جن کے گھروں میں بلیاں بہت آتی ہیں اور وہ ان سے تنگ رہتی ہیں اور بلیاں ان سے تنگ۔ تو یہاں دیکھیے ذرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس آدمی کا واقعہ روایت کیا گیا کہ جس نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک کتا ہے جو کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس شخص نے کتے کو پینے کے لیے کچھ پانی دے دیا۔ اس شخص کے سخاوت اور رحمت پر مبنی اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان فرمایا تو آپ کے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے جانوروں کے معاملے میں بھی کوئی ثواب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، مسلمان کو ہر چیز کی مدد کرنے پر ثواب ملے گا جس میں تر جگر ہے، بالفاظ دیگر جو زندہ ہے اور اپنے اندر روح رکھتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو زندہ ہے وہ جو بھی اچھا کام کرے گا اس کے بدلے میں اس کو اجر ملے گا، خواہ وہ کسی کتے کی مدد ہی کیوں نہیں کرتا۔ بولیے کیا؟ کسی کتے کی مدد ہی کیوں نہیں کرتا، اس کو پانی، اس کا بھی اجر ملے گا۔ پھر امام ابن حبان یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا
اور جنت میں داخل کر دیا۔ کس شخص کو؟ جس نے وہ کتا دیکھا تھا جو کیا چاٹ رہا تھا پانی کی وجہ سے؟ کیچڑ۔ اب کیچڑ تو پانی نہیں ہوتا نا، اس میں مٹی ہوتی ہے، اس کو بیمار بھی کر، تو ایک بندے نے اہتمام کیا تھا اس کتے کے لیے، صاف پانی اس کو دے دیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کیا دے دی ہے؟ جنت دے دی ہے، صرف کتے کو پانی پلانے کا۔ تو لہٰذا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ایسے ایسے صوفیاء کرام کے واقعات بھی پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ اگر بازار میں کتا سو رہا ہو تو وہ گزرتے نہیں تھے، وہاں رکے رہتے تھے اور اس وقت تک وہیں سٹے کرتے جب تک کتا خود نہیں اٹھ جاتا تھا، یعنی اتنی سی تکلیف بھی دینا وہ گوارا نہیں کرتے، اور ہم بہر صورت بندوں کو تکلیف دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ یہاں پر آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بدکار عورت صرف اس لیے بخش دی گئی کہ ایک دن وہ ایسے کتے کے پاس سے گزری جو ایک کنویں کے کنارے پر بیٹھا تھا اور پیاس کے غلبے اور شدت کی وجہ سے مرنے کے بالکل قریب تھا۔ بدکار تھی مگر کچھ بالکل وہ پیاسا بیٹھا ہوا تھا کتا۔ تو اس عورت نے اپنا جوتا اتارا اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر پانی حاصل کرنے کی غرض سے کنویں میں لٹکا دیا تاکہ کتا پانی پی سکے۔ تو اس طرح اس نے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس گناہگار عورت کو اللہ پاک نے مکمل طور پر معاف کر دیا۔ جو اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتے کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے گناہ۔ پھر اسی طریقے سے آخری 3 احادیث اگلی سنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے تم جانور بھی ذبح کرو تو اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کو خوب تیز کرو اور ذبح کیے جانے والے جانور کے معاملات کو آسان بناؤ اور اسے زیادہ پرسکون رکھو۔ یعنی آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے جانور بھی ذبح کرنا ہے تو اس کو ذبح کرتے وقت بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں، یہ بھی جانوروں پر رحمت اور شفقت ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک بڑی ایمان افروز، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو صرف اس لیے دوزخ کی سزا دی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ بلی کو باندھے رکھا اور بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اس عورت نے بلی کو کچھ کھانے کو نہ تر دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ گھوم پھر کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، لیکن اس نے اس کو باندھ دیا اور وہ بھوک سے مر گئی۔ تو یہ عمل اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کہاں بھیج دیا؟ دوزخ میں بھیج دیا۔ تو لہٰذا ہمیں جانوروں پر شفقت، یہاں ہمارا دین تو ایسا ہے کہ درختوں پر بھی شفقت اور رحمت کی بات کرتا ہے، فصلوں پر رحمت اور شفقت کی بات کرتا ہے ہر ایک، اور یہی آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ آخری حدیث پاک آج کی اس نشست کی، اور اس کے بعد پھر قبلہ والد محترم وہ چند منٹ اس نشست سے متعلق اپنا اظہار خیال کریں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست مکمل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، توجہ سے سنیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی چڑیا یا اس سے حجم یا اہمیت میں بڑی چیز کو ناحق مار دیتا ہے، یعنی چڑیا یا اس جیسے پرندے کو مار دیتا ہے، تو رب ذوالجلال بروز حشر اس عمل کے بارے میں اس سے پوچھے گا کہ یہ تو نے ناحق کیوں مارا اسے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ باقاعدہ سوال کرے گا کہ اتنی اذیت کیوں دی، کیوں مارا اس کو۔ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہمیں کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اسے اللہ کے نام پر ذبح کرے، یعنی اگر کسی نے کھانا ہے اس کو تو اس کو ذبح کر کے کھائے اور اللہ کا نام لے کر، اور اس کا سر کاٹ کر نہ پھینکے، یعنی غیر ضروری تکلیف نہ پہنچائے اور کسی جانور کی بے حرمتی نہ کرے۔ یعنی سمپل از دیٹ، آسان سی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں آج کے دن ہم نے یہ پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں پر شفقت کا حکم دیا، بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا،
بیماروں کی تیمارداری کا حکم دیا، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، بیٹیوں اور بہنوں پر شفقت کا حکم دیا، اور ہر طبقہ انسانی کے ساتھ رحمت، شفقت، محبت کا پیکر بن کر زندگی بسر کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، یقینی طور پر آج کا لیکچر جو 7واں ہمارا لیکچر تھا، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بتائیے ذرا، التجوید میں ہم نے کیا پڑھا؟ اونچا بولیے۔ اس میں جلالت پڑھنے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ اللہ کا نام کیسے پڑھنا ہے؟ زبر اور پیش ہو تو باریک پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، شاباش، اور زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے۔ اور اذان جب ہم نے سننی ہے تو ٹی وی چلتے رہنے دینا چاہیے، اور شور شرابہ بھی اسی طریقے سے ہوتے رہنا چاہیے، اور بالکل اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بلکہ ہم نے خاموش سنی، اور صرف سننی نہیں چاہیے بلکہ اس کا جواب۔ اور اذان کا جواب کیا ہے؟ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی ہم نے کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد رحمت للعالمین میں ہم نے کہا کہ جی ہم نے شفقت اور محبت کا پیکر بن کے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ درود پاک پڑھیے۔ اور آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے والد محترم جو علاج کے سلسلے میں آج لاہور میں ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ یہاں تشریف فرما رہے، انہوں نے ہمیں سنا، اور آج ہم ان سے بھی چند منٹ، 2-4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، جتنی بھی وہ اپنی مرضی سے ہمیں نصیحت کرنا چاہیں، اس کلاس کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہیں کہ یہ تحریک منہاج القرآن کا کیسا پروجیکٹ ہے کہ جس میں سارے بچے سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھیے سب مل کر۔ اللہم آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے بہت خوشی نصیب ہوئی ہے کہ میرے بچوں نے تحریک منہاج القرآن کے ساتھ مل کر ایسا کام کیا جس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان میں بیان فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالسین۔ آج کئی لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے۔ فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، فرمایا کہ علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ حالانکہ سب سے بڑا معلم کون ہے؟ ہمارے آقا کریم در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم کی ایک فضیلت ہے۔ حالانکہ معلم کائنات ہمارے آقا ہیں، اس کے باوجود فرمایا کہ اگر تم علم کو حاصل کرنے کی تمہیں ضرورت ہو تو چین بھی چلے جاؤ تو علم حاصل کرو۔ تو اللہ کریم جل مجد الکریم ان برخورداران کی عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ بیمار کی تیمارداری کے حوالے سے برخورداران عرض کر رہے تھے حدیث مبارکہ، اور میں نے حدیث مبارکہ ایک پڑھی اور مجھے وہ یاد آ رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے 90,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے 90,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہمیں جب بھی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جانا چاہیے
تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز لے کر جائیں، اس کے لیے تحفہ لے کر جائیں، اس کا دل بہلائیں، اس کا دل بہلائیں، اس کا جناب والا حوصلہ افزائی کریں۔ یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ جناب والا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آدمی بیمار ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جیسا کہ برخوردار بیان کر رہے تھے، ارحموا من فی الارض یرحمکم السماء، فرمایا زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کریم جل مجد الکریم کی پیاری بارگاہ میں مؤدبانہ عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ کریم جل مجد الکریم تحریک منہاج القرآن کی بانی و سرپرست حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب زیدہ مجدکم، اللہ پاک ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے جننے بھی چاہنے والے ہیں اللہ پاک ان کے علم و عمل میں خیر و برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کا ہمیشہ ادب کرنے کی توفیق دے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک اس مرکز علم کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل پر ہمیشگی کی جاتی ہے نا، اللہ کے فرشتے اس عمل کے دیکھنے میں شامل ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کام کرو، نیک کام کرو، چاہے تھوڑا ہی کر لو لیکن اس پر مداومت کرو۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن پاک صرف رمضان شریف میں پڑھ لیں، اس کے بعد ہماری چھٹی ہو گئی، یا ایک دن ہم نے قرآن پاک پورا ہی پڑھ لیا سارا دن لگا کے، پھر جناب والا پورا ماہ چھٹی ہو گئی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن جس پر ہمیشگی کی جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز علم کو ہمیشہ ان بچوں کو قائم رکھنے کی توفیق دے، ان کی عمروں میں صحتوں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ محمد کی آج برڈے ہے، 8 مہینے کے ہو گئے ماشاءاللہ، اور علی 8 دن لیٹ ہیں اور 6 ماہ بڑی ہے عروہ، ان تینوں بچوں کے لیے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم جل مجد الکریم یہ میرے پوتے اور نواسے اللہ کریم اور میری پوتی اللہ پاک جل مجد الکریم ان کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی میرے بچے مرکز علم میں شامل ہیں ان کی صحتوں میں عمروں میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ تو بڑا کریم رب ہے، ان بچوں نے بڑا سونا کام کیا ہے دین کو پھیلانے کا۔ یا اللہ پاک تو ان کو ہمیشہ آباد و شاد فرما، ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما۔ یہ بچہ میرا پوتا شیخ محمد العربی، اس کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرما۔ اے بچہ نواسا ہے محمد علی، اس کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرما۔ نواسی ہے بچی عروہ، یا اللہ پاک اس کو صحت و سلامتی والی عمر عطا فرما۔ ہمارے تمام بزرگوں کی، ہمارے تمام بچوں کی عمروں میں صحتوں میں برکتیں عطا فرما۔ ان بچوں اور ان بزرگوں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ پاک مجھ نچیز کو بھی صحت و سلامتی والی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک مہربانیاں فرما، معاف فرما جرم و خطا سرکار دا صدقہ، او مکی مدنی احمد مختار دا صدقہ، رحم کر دے یا اللہ ہم سب پہ سونے محمد مصطفیٰ کریم دا صدقہ۔ یا اللہ پاک سخی لجپال حسین پاک علیہ السلام دی عظمت دا صدقہ، انہوں نے دین اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کیتا۔ یا اللہ پاک اسی او تو نہیں کر سکتے، یا اللہ پاک سانو اس دین اسلام دی خاطر وقت دین دی توفیق عطا فرما کہ اسی اس دین اسلام دی خاطر وقت دئیے اور دین اسلام حاصل کریے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما بوسیلہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرما۔ دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، بار بار ہم سب کو سونا مکہ مدینہ ویکھنا نصیب فرما اور مرد وقت کلمہ نصیب فرما دیں، اور جنت الفردوس دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت دے اندر بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں، آمین ثم آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ۔